अजीज़ तलबा व तालबात, आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के उर्दू पेपर के हवाले से, उर्दू पर्चे इम्तिहान के हवाले से बात करेंगे कि कैसे हम 100 नंबर के पेपर में, 100 नंबर के इम्तिहान में 90 से ज़ायद नंबर ले सकते हैं। उसका तरीका क्या है, उसमें जवाबात की तरतीब, उसकी लेंथ, इसके हवाले से आज हम मुफस्सल इस लेक्चर में बात करेंगे। तो बच्चों, आपने जो जवाबात की तरतीब है वो तो अपने हिसाब से देखनी होती है कि हम शुरू में अशार की तशरीह लिखेंगे तो, और बाद में ख़ुलासा लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, आखिर में मजमून लिखते हैं, तो इस तरतीब से भी आपके नंबर ठीक आते हैं, आप पेपर मुकम्मल कर लेते हैं। या फिर आप पहले मुख्तसर मुख्तसर चीज़ें लिखते हैं, फिर बाद में आप अशार की तशरीह और मजमून लिखते हैं, तो भी आपका हो जाता है। तो वो आपका जो भी अंदाज़ है बेटा, वो आप अपने अंदाज से कर सकते हैं। मगर पहले नज़म का ख़ुलासा, उसके बाद आप लिखते हैं खतूत लिखते हैं, सबक का ख़ुलासा लिखते हैं, नसर पारा की तशरीह लिखते हैं, उसके बाद आप इबारत की तशरीह, फिर आप मजमून लिखते हैं। ये भी तरतीब हो सकती है, जो आपको आसान लगे वैसे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जी बच्चों, अब प्रेजेंटेशन के हवाले से भी साथ साथ बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि कैसे हम 90 से नंबर ज़ायद ले सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से हमने बचना है, और इसकी जो लेंथ है, जो क्या क्या तवालत है, जो इसकी तरतीब है, वो क्या होगी। तो बच्चों, आपने सबसे पहले आगे लिखना है, यहाँ पे आपने हिस्सा इंशाई लिखेंगे हम। जी बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिस्सा इंशाई लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, हिस्सा इंशाई सिर्फ पहले सफ़े पर लिखेंगे एक बार। उसके बाद बच्चों, जो भी आप सवाल लिखना चाहते हैं उसको हम लिखेंगे सवाल नंबर। उसके बाद बच्चों, आप बात करेंगे कि वो जो सवाल नंबर आपका फ़र्ज़ की आप 2 करना चाहते हैं पहले, तो वो हिस्सा नज़म है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे हिस्सा अलिफ लिखा है, या अलिफ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बेशक ना लिखें। उसके बाद बच्चों, नज़म के जो 2 अशार हैं, आपने क्या करना है, उसमें से सिर्फ पहले मिसरे के 2 शेर होते हैं, तो पहले शेर के पहले मिसरे में से 2-3 लफ्ज़ शुरू के, फिर आपने बच्चों इस तरह आपने यहाँ पे ऐसे डॉट लगाने हैं। डॉट लगाने के बाद ये नीचे वाले दोनों मिसरों के डॉट, और चौथा जो मिसरा होगा दूसरे शेर का दूसरा मिसरा, उसके आखिरी 2-3 बच्चों लफ्ज़ हम लिखेंगे। ठीक हो गया, ताकि पेपर चेक करने वाला है उसको ये हिंट मिल जाए, उसको ये अंदाज़ा हो जाए कौन से अशार की तशरीह बच्चा करना चाहता है। इसके बाद बच्चों, ये तो हमने उसको सवाल बता दिया कि ये आपके अशार हैं, ये आपका सवाल है। अब हम इसका जवाब लिखेंगे, उसकी तरफ बच्चों बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों, आपका आ जाता है आगे। आगे नज़म का बच्चों आपको आ गया उन्वान। नज़म का उन्वान बेटा 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। जी बच्चों, आप नज़म का उन्वान लिखते हैं, 1 नंबर बेटा आपको यहाँ से मिल गया। दूसरा नंबर बेटा आपको यहाँ से मिल गया, यानी 1 नंबर आपका नज़म का उन्वान का हो गया, 1 नंबर आपका होगा ये शायर का नाम। उसके बाद बच्चों, 1-1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। फिर आपने बेटा जो दो अशार लिखने हैं, उनका मफहूम लिखना है। तो ये बबल में तो 2-2 बेटा लिखा हुआ है, लेकिन ये नंबर यहाँ से 1-1 ही मिलता है। जी बच्चों, आप नज़म का उन्वान लिखते हैं तो बच्चों 1 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। आगे शायर का नाम लिखते हैं बच्चों, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। अच्छा, अब बच्चों याद रखें, जो मफहूम के नंबर नहीं होते, मगर हम ये क्यों लिखते हैं, इसके लिखने का मकसद होता है कि आपने नज़म के 2 अशार की तशरीह करनी है 4 सफ़ों की, यानी एक शेर नज़म में आपने 2 सफ़ों का लिखना है। और 2 सफ़ों का लिखना है, लिखने के बाद बेटा आपने क्या करना है कि फिर उसमें से बेटा आपने नंबर लेने हैं। तो अब वो 2 के 2 सफ़ात पेपर चेक कर आपका नहीं पड़ेगा। अब उसको कहीं से ओवरव्यू चाहिए, मुख्तसर जायज़ा चाहिए कि आपने जो 2 सफ़ात, एक शेर के 2 सफ़ात, दूसरे शेर के 4 सफ़ात नज़म के हिस्से के लिखें। वो 4 के 4 सफ़ात में से मुख्तसर पढ़ने की बजाय बेटा वो क्या करे, अगर आपने मफ़हूम वहाँ पे अच्छा लिखा है तो वो मफ़हूम को अच्छे से पढ़ेगा। मफ़हूम को अच्छे से पढ़ने के बाद बेटा ये होगा कि वो ये समझ जाएगा कि आपने जो अशार की तशरीह नज़म के हिस्से की लिखी है वो बेहतरीन लिखी है। और क्योंकि आपको नज़म का मफहूम अच्छे से आता है तो आपकी तशरीह भी अच्छे से है। यानी हम इमला की गलतियों से बच सकते हैं। अगर हमने कहीं तशबीह में तो उसमें तशरीह में कमी बेशी बच्चों की है, वो उससे बाज रह सकते हैं, उससे बच सकते हैं बेटा। तो अपने तशरीह को कम पढ़ाकर अच्छे नंबर लेने का बच्चों तरीका है कि आप उसको मफहूम लाजमी लिखें। उसके बाद बेटा आगे आपकी तशरीह, जो आपने ऊपर हिंट दिया था, ये अशार का हिंट दिया था। अब इसकी बच्चों यहाँ पे तशरीह 1 नंबर बेटा, यहाँ पे नज़म का उन्वान का 1 नंबर, शायर का मफहूम के नंबर नहीं होते। तशरीह के नंबर बेटा, नज़म में हर शेर की तशरीह के नंबर होते हैं 4। एक शेर के 4, एक शेर के 4, यानी 8 नंबर ये 2 नंबर बच्चों नज़म का उन्वान, शायर का नाम 10 नंबर का ये हिस्सा अलिफ सवाल नंबर 2 का बच्चों पूरा हो गया। अच्छा, आपने बेटा हर शेर, वो नज़म हो वो गज़ल हो बेटा, हर शेर की तशरीह 2 सफ़ों की लिखनी है। यानी एक सफ़ा है, उसकी 2 अतराफ़ हैं, 2 साइड हैं बेटा, तो दोनों साइडों की बेटा तशरीह आपने लिखनी है।
اور ایک صفحے پر ایک سائڈ پر بیٹا آپ کے دو حوالے ہونے چاہیے. دو حوالے سے مراد آپ اس میں جی بچوں، نظم کے ایک شعر کی تشریح دو صفحوں کی لکھیں گے اور دوسرے شعر کی دو صفحوں کی، یعنی نظم کے جو دو اشعار ہیں اس کی تشریح بچوں چار صفحوں کی. حوالہ دینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا. حوالہ دینے کا طریقہ یہ ہے، آپ نظم کا عنوان کہیں لکھتے ہیں. نظم کا عنوان بچوں آپ کہیں لکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے حوالے دینے کا جو طریقہ ہے وہ بیٹا دو تین طریقوں سے ہے. ایک تو یا پھر آپ بیٹا کیا کرتے ہیں، کوئی شعر، کسی شعر کا ایک مصرع لکھتے ہیں، صرف ایک مصرع. اگر آپ کو شعر مکمل صحیح سے نہیں یاد ہے، نہیں آتا ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے بیٹا، تو آپ کیا کریں، آپ صرف شعر کا ایک مصرع لکھ لیں. اور اگر شعر کا مصرع چھوٹا ہے تو بالکل درمیان میں لکھیں. اگر شعر بیٹا اس کا مصرع بڑا ہے، اور یہ دیکھیں جتنے پہلے والا مصرع میں چھوٹا سا مصرع ہے، لفظ کم ہے، دوسرے مصرع میں بیٹا لفظ زیادہ ہیں، تو آپ اس کو درمیان میں نہ لکھیں بلکہ صفحے کے یا لائن کے شروع سے بیٹا لکھیں. اس کے بعد اگر یہ دیکھیں مکمل شعر کا بچوں حوالہ ہے نیچے. اس کے بعد بیٹا اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ لکھنا ہے، حدیث پاک کا ترجمہ لکھنا ہے، آپ نے بیٹا کسی کا قول لکھنا ہے، کسی کا مقولہ لکھنا ہے، تو آپ نے انورٹڈ کوما میں واوین میں بیٹا آپ نے کیا کرنا، وہ بالکل صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے. صفحے کے درمیان میں آپ کا کوئی بھی ترجمہ ہوگا، کوئی بھی آپ کی کوٹیشنز ہوگی، کوئی بھی آپ کا کیا اصل عبارت ہوگی. اگر آپ نے بیٹا شعر لکھنا ہے، اگر مختصر شعر ہے تو آپ درمیان میں لکھیں، یہ علامت لگائیں. اس کے بعد بیٹا اگر آپ نے ایک مصرع لکھنا ہے بڑا ہے تو یہ علامت لگائیں، اگر ایک مصرع چھوٹا ہے تو بیٹا درمیان میں لکھیں اور یہ علامت لگائیں. تو یہ بیٹا حوالہ دینے کا طریقہ ہے. حوالہ آپ کا نظم کا دینے میں یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح میں بیٹا حدیث پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کا ترجمہ، آپ کسی کا قول، کسی کا مقولہ، کسی کا شعر، کسی کا مصرع بھی بچوں شامل کر سکتے ہیں. پورے شعر کی، مکمل شعر کی بھی وہی بات ہے بیٹا. اب اگر آپ ایک مصرع لکھیں گے اس کی بھی وہی آپ کیا اہمیت ہے. تو دونوں میں سے کسی ایک کی اہمیت اور صادر ہے، یعنی دونوں میں سے کسی کوئی ایک لکھ لیں تاکہ آپ کی وہ حوالہ بھی پورا جائے آپ کا اور اس کی اہمیت بھی برقرار ہے. جی بیٹا، ہر شعر کے، نظم کے ہر شعر کی تشریح دو صفحوں کی، ایک صفحے پر بچوں دو دو حوالے ہونے چاہیے. نظم کے دو اشعار کی تشریح چار صفحوں کی ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ بات یاد رکھیں بیٹا، اس میں نظم کا عنوان، شاعر کا نام، مفہوم، یہ اتنا حصہ بیٹا اس میں شامل نہیں ہوگا. یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کا بچوں جو ہم آپ آدھے صفحے میں یہ ساری معلومات لکھتے ہیں، یہ حصہ نظم اشعار کی تشریح کے حصے میں شامل نہیں ہوگا. جہاں سے لفظ آپ نے بچوں تشریح لکھا، وہاں سے لے کر آگے تک کے نظم کے دونوں اشعار کے چار صفحے بچوں ہونا لازمی ہے. اسی طرح آپ کو اس حصے میں 2 نمبر یہاں سے مل گئے. 8 میں سے بچوں آپ کو نمبر کہاں کتنے ملے، 8 میں سے آپ کو نمبر بچوں ملے، آپ کو کم از کم اگر آپ 4 صفحے لکھتے ہیں تو 7 نمبر ملیں گے. اگر پیپر چیک کرنے والا اچھا ہوا اور وہ نرمی سے پیپر چیک کرتا ہوا، آپ کی املا کے غلط نہ ہوئی، آپ نے جو حوالے لکھے ہیں وہ درست ہوئے، تو آپ کو 8 میں سے 8 بھی بیٹا مل سکتے ہیں. یہ بچوں حوالہ دینے کا طریقہ ہے. اس کے بعد بچوں سوال نمبر 2 کا جو حصہ 2 ہے، حصہ بے ہے بیٹا، حصہ دوئم میں، وہ ہے سوال نمبر آپ یہاں پہ 2 لکھیں. حصہ یہاں پہ بچوں غزل لکھیں، یہ نظم لکھا وہ حصہ غزل لکھیں بیٹا. آگے یہاں پہ لکھیں بے لکھیں. آگے نظم میں تو بیٹا ایک دونوں اشعار ایک ہی نظم میں سے آتے ہیں، اس کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، بس تھوڑی بہت تشریح میں فرق ہوتا ہے، باقی اس کا موضوع، اس کا خیال، اس کا مرکز بچوں ایک ہی ہوتا ہے. غزل میں بچوں ہر شعر کا جو مفہوم ہے، موضوع ہے، گفتگو ہے بچوں، وہ الگ ہوتی ہے. اس لیے آپ نے غزل میں ہر شعر کا جو کیا کہتے ہیں موضوع ہے، وہ ہر شعر کا جو موضوع ہے بچوں، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ الگ سے لکھنا ہے. اس کے لیے آپ نے بیٹا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے فرض کیا یہاں پہ لکھا ہے جس سر کو غرور. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، شعر کے شروع کے 2 3 لفظ بچوں ہنٹ کے طور پہ لکھنے ہیں، آگے ڈوٹ لگانے ہیں، آپ نے یہ خط میں لگا لیں. اس کے بعد پھر بیٹا نیچے والے مصرے کے ہر شعر الگ الگ لکھنا ہے بچوں، اکٹھا غزل میں نہیں لکھنا، نظم میں آپ لکھ سکتے ہیں. 1 نمبر بچوں آپ کو شاعر کا مل گیا. اس کے بعد بچوں آپ نے کیا لکھنا ہے، مفہوم لکھنا ہے. مفہوم بیٹا کوشش کریں ایک لائن میں، 1.5 لائن میں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. نظم کا مفہوم بیٹا آپ کا 2 3 لائنیں، 3.5 لائنیں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد بیٹا آپ نے مفہوم لکھنا ہے ایسے ہی جیسے ہم نے اس کو یہ یقین دلانا ہو کہ ہمیں مفہوم آتا ہے اور تشریح بھی آتی ہے بیٹا.
اس کے بعد بیٹا اس کی تشریح کے ایک شعر کی تشریح کے غزل میں 3 نمبر ہے. اس کے لیے بھی بیٹا آپ نے دو دو صفحے لکھنے ہیں اور ہر صفحے پر 2 حوالے ہونے چاہیے آپ کے پاس. یعنی 1 نمبر شاعر کا، 2 نمبر بیٹا آپ کے 1 نمبر شاعر کا، 2 صفوں کی تشریح ہر شعر کی، اور ایک شعر کی تشریح میں نظم میں 4 حوالے، غزل میں بھی ایک شعر کی تشریح میں 4 حوالے بچوں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ جب شعر نمبر 2 لکھیں گے اس کا ہنٹ لکھیں گے. اچھا بیٹا نظم میں ایک ہی بار شاعر کا نام لکھیں، نظم کا عنوان لکھیں. غزل میں چونکہ تینوں اشعار ہم نے الگ الگ لکھ کے ہم نے بیٹا اس کا مفہوم بیان کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، مگر شاعر کا نام آپ پہلے شعر کے ساتھ لکھ لیں بیٹا، آپ کو ایک دفعہ نمبر مل جائے گا، کیونکہ نمبر ہی بچوں ایک دفعہ ملنا ہے، بار بار لکھنے سے آپ کو نمبر بار بار نہیں ملیں گے اس کے. اس کے بعد بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نظم اور غزل کے کل جو صفحات ہوتے ہیں بیٹا اشعار کی تشریح کے وہ 11 بنتے ہیں، 10.5 سے 11 بیٹا صفحات بنتے ہیں. اس کے بعد بیٹا یہاں سے آپ اچھے سے لکھیں، اشعار کی تشریح اچھے سے کریں. کوشش کریں کہ شروع میں 1-2 لائنیں آپ شاعر کی تعریف میں لکھیں. میر تقی میر کا شمار اردو شاعری کے اولین شعراء میں ہوتا ہے. آپ کی شاعری اس سے ہی بقیہ جو شعراء ہیں بعد میں آنے والوں نے سیکھا ہے. اس طرح بیٹا تعارف لکھیں، مختصر سا آپ 2-3 جملوں میں بچہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا آپ کا آگے آ جاتا ہے جو سوال، آپ کا آگے آنے والا بچوں سوال ہے وہ ہے، آپ کا آگے آنے والا بچہ جو سوال ہے وہ ہے نثر پارہ کی تشریح، عبارت کی تشریح، پیراگراف کی تشریح بیٹا، سطور کی تشریح، لائنوں کی تشریح. آپ کیا لکھیں گے بچوں؟ سوال نمبر 3 لکھیں گے یہاں پہ، سوال نمبر 3 یہاں پہ لکھا. پھر لکھیں گے بیٹا نثر پارہ کی تشریح جو لکھ لیں، عبارت کی تشریح لکھ لیں، پیراگراف کی تشریح لکھ لیں بیٹا. اس کے بعد متن کی تشریح لکھ لیں. آگے بیٹا 2 آپ کو پیراگراف آتے ہیں، پہلے 7 اسباق میں سے ایک پیراگراف آئے گا، آگے والے 7 اسباق میں سے ایک پیراگراف آئے گا. تو آپ نے بیٹا پہلے 7 اسباق اچھے سے تیار کر لیں یا آگے والے 7 اچھے سے تیار کر لیں، کسی ایک حصے میں کو بیٹا آپ تیار کریں. ٹھیک ہے، پہلے 7 اسباق میں سے آپ کو اگر پہلا ایک پیراگراف آیا تو آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں لکھیں گے حصہ الف. حصہ الف بیٹا جو پیراگراف آیا ہے اس کے شروع کے 2-3 لفظ بیٹا 3-4 لفظ لکھیں اور درمیان میں ایسے ڈاٹ لگائیں، اور اس کے آخر کے بیٹا 2-3 لفظ لکھیں. اور یہ 2-3 لفظ لکھنے کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ اب یہاں تک تو ہم نے اس کو دے دیا کہ ہم یہ والا پیراگراف بچوں کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد بچوں آ گیا حوالہ متن. اچھا حوالہ متن سے مراد یہ ہوتا ہے یہ جو عبارت ہے، یہ جو پیراگراف ہے، یہ جو نثر ہے بچوں، یہ کہاں سے آئی ہے، کس سبق سے آئی ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، آپ اس کے بارے میں معلومات دیں. تو حوالہ متن سے مراد یہ جو پیراگراف ہے بچوں، جو عبارت ہے، نثر پارہ ہے، اس کو ہم متن کہتے ہیں. اچھا سبق کا عنوان بیٹا 1 نمبر آپ کو یہاں سے ملتا ہے، سبق کا عنوان 1 نمبر یہاں سے ملا. آگے بیٹا آ گیا مصنف کا نام، 1 نمبر بچوں آپ کو یہاں سے ملا. یہ 2 نمبر تو بالکل بیٹا آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بالکل آسان ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے عبارت کو پڑھنا اور پہچاننا ہے کہ یہ سبق، یہ عبارت کس سبق کی ہو سکتی ہے اور اس کا لکھنے والا کون ہے بچوں. 1 نمبر آپ کو یہاں سے مل گیا. اس کے بعد بیٹا آپ کا اچھا اس کے بعد بیٹا آپ کا آ گیا صنف اور ماخذ. یہ ہم لکھتے ہیں کہ چلیں پیپر چیک کرنے والا اس کو پسند کرتا ہے بیٹا. اس کے بعد آپ کا آ گیا سیاق و سباق. سیاق و سباق بیٹا پورے جو عبارت جو پیراگراف آیا ہے اس کو چھوڑ کر، مثال کے طور پہ درمیان سے آیا ہے تو اس سے پہلے جتنا سبق جو بیان ہوا ہے وہ، اور اس کے بعد جو سبق بیان ہوا بیٹا وہ اپنے 12 لائنوں میں، 12 سطور میں، 12 لائنوں کے پیراگراف میں بیٹا آپ نے سارے سبق کی جو سمری ہے اس میں سے مختصر مختصر اہم اہم جو باتیں ہیں وہ بیٹا 12 سطروں میں، 12 لائنوں میں بیٹا بیان کرنی ہے. سیاق و سباق اکٹھا بیان کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے، سیاق پہلے بیان کر دیں سباق بعد میں بیان کر دیں بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں میں سے جو طریقہ آپ اختیار کریں وہ مناسب اور درست ہے. تو بیٹا اس حصے کے 3 نمبر ہوتے ہیں. کم از کم اگر آپ 12 لائنیں لکھتے ہیں اور کم از کم بچوں آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں. اگر آپ نے اچھے سے لکھا بچوں آپ کو یہاں سے 3 نمبر بھی مل سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا اسی حصے کی تشریح آ گئی. اسی حصے کی تشریح کیسے لکھیں گے؟ اب بیٹا اس حصے کی تشریح لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس حصے کی بیٹا تشریح لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو عبارت آئی ہے اس کا شروع سے تھوڑا سا مختصر سا ترین جائزہ بیان کر سکتے ہیں. بقیہ بیٹا آپ نے جو تشریح کرنی ہے وہ آپ نے ساری پیراگراف کی ہی کرنی ہے، جو آپ کو متعلقہ پیراگراف بیٹا آیا ہے اسی کی آپ تشریح کریں گے. اس کے علاوہ کسی اور کی بیٹا تشریح ادھر ادھر سے آپ نہیں پھیلائیں گے. اچھا تشریح آپ کو آ گئی ہے تو کوشش کریں تشریح کریں اور اسی کو آپ بیان کریں، اور ایک جملے کو سمجھ کے 10-10 جملوں میں بیٹا بیان کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ کہ ایک جملہ میں یہاں آپ کو بیٹا بتاتا ہوں کہ حدیث ہماری رہنمائی ہے. اب یہ ایک بیٹا جملہ ہے، ہمیں آپ کو عبارت میں آ گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ
اسلام میں کامیابی کے دو راستے ہیں، دین اسلام میں کامیابی کے دو طریقے ہیں، ایک تو قرآن ہے، دوسرا حدیث۔ حدیث ہی وہ طریقہ ہے، حدیث ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان یا کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، زندگی کی کامیابی کے لیے، زندگی کی فلاح اور بہتری کے لیے ان تعلیمات پر عمل کر کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے، تقریر ہے، قول ہے، فعل ہے، اس پر عمل کر کے وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کے لیے حدیث پر عمل کرنا لازمی ہے، اور اس پر ہی عمل کر کے وہ زندگی میں دنیا میں فلاح پا سکتا ہے اور اپنے رب کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا علامہ اقبال کیا خوب لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بچوں آپ نے ایک جملہ سمجھ کے کوشش کرنی ہے، اس کو 10-15 جملوں میں پھیلائیں، اور جس طرز کی تشریح آپ کر رہے ہیں اس طرز کی تشریح میں بیٹا آپ کے ذہن میں کوئی جو مصرع آئے، کوئی شعر آئے، کوئی آپ نعت کا شعر آئے، کوئی حمد کا شعر آئے، کوئی قول آئے، کوئی مقولہ آئے، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہے، بیٹا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ نثر پارہ کی تشریح جو بہترین ہے وہ بیٹا ہوتی ہے 5 صفحات کی، ایک صفحے کا بیٹا آپ کا یہ آ گیا، یہ ساری معلومات، یہ نثر پارہ ملا کے ایک صفحہ بیٹا یہ بن گیا۔ اس کے بعد بچوں آپ کا یہ جو عبارت کی تشریح، یہ عبارت کی تشریح صرف 5 صفحوں کی، ایک صفحہ بچوں آپ کا وہ 6 صفحوں کی لکھیں گے تو کیا ہوگا، یہ بیٹا 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ تو 10 میں سے آپ کو کتنے، اگر آپ 5 صفحے لکھتے ہیں تو بیٹا 10 میں سے آپ کو 10 نمبر ہی ملنے کے مواقع زیادہ ہیں، یا کم از کم بیٹا آپ کو 9 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 10 میں سے 10 نمبر بیٹا آئیں تو کوشش کریں 5 صفحات لکھیں، اسی صورت میں آپ کے نمبر بچوں یہاں سے 15 میں سے 15 یا 15 میں سے کم از کم بچوں 14 نمبر اس پورے سوال میں سے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آ گیا سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو پہلے 7 اسباق کے خلاصے ہیں وہ اچھے سے تیار کر لیں، یا تو وہ تیار کریں، یا پھر آپ آگے والے بچوں جو 7 اسباق کے آگے والے بیٹا اسباق ہیں ان کو آپ اچھے سے تیار کریں۔ اب پہلا حصہ نصف جو ہے، پہلا نصف ہے اس کو اچھے سے تیار کریں بیٹا، جو آگے والا نصف ہے وہ آپ اس کو اچھے سے تیار کریں، دونوں میں سے کسی ایک کو اچھے سے تیار کرنے سے بیٹا آپ کے نمبر اچھے آ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک تیار کریں، دونوں نہ تیار کریں بیٹا۔ اچھا بیٹا اس کے بعد یہاں لکھیں گے آپ سوال نمبر لکھیں گے بچوں، اس کے بعد یہاں لکھیں گے خلاصہ نویسی، یہ بچوں آپ نے پریزنٹیشن حل کر لی۔ اس کے بعد بیٹا ایک نمبر ہوتا ہے مصنف کا نام، سبق کا عنوان تو بچوں آپ کو لکھا ہوتا ہے وہاں پہ، مصنف کا نام نہیں لکھا ہوتا بیٹا، آپ نے وہ لکھنا ہے، ایک نمبر آپ کو یہاں سے مل گیا۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، جی بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس حصے میں سے بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے 7 اسباق کا خلاصہ تیار کریں یا آگے والے 7 کا کریں، تو اس حصے میں سے صرف پہلے حصے میں سے ایک آ جائے گا، ایک بیٹا آگے والے حصے میں سے آ جائے گا، تو کسی ایک حصے کو تیار کریں۔ اچھا بیٹا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کوشش بیٹا آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی ایک حصے میں سے تیار کریں۔ اچھا ایک نمبر بچوں مصنف کا لے لیا، 9 نمبر کا خلاصہ ہے، 9 نمبر کے خلاصے میں بیٹا آپ نے مکمل کہانی جو ہے وہ 2.5 صفحات میں بیٹا آپ نے بیان کر دینی ہے۔ 2.5 صفحات میں کہانی بیان کریں گے تو اس سے یہ ہوگا، 2.5 صفحات میں بیٹا آپ کہانی بیان کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے سبق کا خلاصہ 1/3 کر دیا، یعنی مختصر بھی کر دیا اور اچھا بھی کر دیا بیٹا۔ کوشش کریں جو آپ کی اصل کتاب ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک کی بیٹا کتاب ہے، اس میں جو کہانی کی سبق کی ترتیب ہے وہی رکھیں، اور اس میں سے بیٹا جو اہم نام ہیں، خلاصہ آپ نے سارا لکھ لیا، خلاصہ لکھنے کے بعد بیٹا جو اہم نام ہے، کسی کردار کا نام ہے، کسی بلڈنگ کا نام ہے، عمارت کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، کسی سڑک کا نام ہے، کسی روڈ کا نام ہے، کسی اہم کردار کا نام ہے، کوئی اہم لفظ ہے، کوئی اس طرح کی اہم بیٹا جو لفظ ہیں، نام ہیں، چیزوں کے نام، جگہوں کے نام، شہروں کے نام بیٹا جو ہیں، اس کے اوپر آپ نے مارکر بیٹا پھیرنی ہے، یا تو وہ لفظ مارکر سے لکھیں یا اس کے اوپر آپ مارکر کرتے جائیں، لفظوں کے نیچے یا لفظوں کے اوپر بیٹا آپ نے مارکر نہیں لگانی، بس لفظوں کے اوپر بیٹا مارکر، یعنی کچھ بچے کیا کرتے ہیں وہ لفظوں کو انڈر لائن کر دیتے ہیں، لفظوں کے نیچے لائن لگاتے ہیں، بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے لفظوں کے اوپر بیٹا آپ نے مارکر پھیر دینی ہے، یا وہ لفظ ہی مارکر سے لکھ لیں۔ کوشش بیٹا کریں، یاد رکھیں کہ جہاں آپ نے پیراگراف کے اندر، وہ کوئی بھی پیپر ہے، پیراگراف کے اندر بیٹا آپ نے کہیں بھی مارکر کا استعمال کرنا وہ بغیر کٹ کے مارکر رکھیں اس سے کریں۔ اچھا بیٹا بنیادی ماخذ بچوں آپ پہلے لکھتے تھے شروع میں یہ صنف کے ساتھ، اب بیٹا آپ نے نا یہ آخر میں لکھنا ہے۔ آخر میں لکھنے کے پیچھے لوجک یا مصلحت بیٹا یہ ہے کہ جب آپ بنیادی ماخذ آخر میں لکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو پیپر میں نمبر دینے والا ہے، جو پیپر چیکر ہے، وہ آپ کو نمبر دیتا ہے خلاصے کے آخر میں،
جب وہ خلاصے کے آخر میں نمبر دیتا ہے تو بیٹا وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ دیکھیں بچے نے بنیادی ماخذ بھی لکھا ہوا ہے، چونکہ یہ وہ چیک کرتا کرتا یہ حصہ تو شروع میں رہ جاتا ہے، جب وہ نمبر دیتا ہے تو آخر میں جب یہ چیز دیکھے گا تو ہمیں 9 میں سے 9، ایک نمبر یہاں سے آ گیا، 9 میں سے 9 بیٹا 9 بچ کے پیچھے، تو 9 میں سے 8 دینے 7 دینے کی بجائے وہ آپ کو 9 میں سے 9 بھی بیٹا دے سکتا ہے، تو اس لیے آخر میں لکھنا اس کا زیادہ فائدہ مند دے گا، یا ہمیں زیادہ فائدہ یہ دے گا۔ اس کے بعد بچوں آپ کا آ گیا نظم کا خلاصہ۔ اب بیٹا آ گیا آپ کا نظم کا خلاصہ۔ نظم کے خلاصے میں آپ نے کیا کرنا ہے، نظم کے خلاصے میں بیٹا آپ یہ کریں کہ جتنے بھی اشعار کے مفہوم ہیں بیٹا، جتنے بھی آپ کے اشعار کے مفہوم ہیں، یا تو آپ ان کو ترتیب سے یاد کر لیں اور ترتیب سے لکھیں گے خلاصہ ہو جائے گا، یا پھر اگر آپ نے کہیں بھی اس کا خلاصہ ملتا ہے وہ یاد کر لیں، یہ ہو جائے گا مناسب۔ اکثر شرح سرمایہ میں، ہیلپنگ بکس میں بیٹا آپ کے یہ نوٹسوں وغیرہ میں ادھر ادھر جو خلاصے لکھے ہوئے ہیں اس میں نا ترتیب ایک تو کئی جگہ پہ خراب ہے، دوسرا بیٹا اس میں سے کئی اشعار کے مفہوم نہیں لکھے ہوئے، تو بیٹا جو بورڈ ہے ہمارا وہ کسی بھی قسم کی ہیلپنگ بکس کو، کسی بھی شرح کو، کسی بھی مددگار کتاب کو بیٹا وہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، اس میں منع نہیں ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، اس میں بورڈ منع نہیں کرتا، مگر اگر آپ کی ریلائی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی یہی ہے، ہمارا آپ ہمارے لیے ہے ہی یہی ٹھیک ہے، بہتر ہے، تو آپ بیٹا لیکن اس کی بیٹا کوئی بھی کیا کہتے ہیں نا گارنٹی ہے، یا اس کی کیا کہتے ہیں اس کا اتھینٹک ہونا، اس کا اہم ہونا، اس کا بالکل ایکوریٹ یا ٹھیک ہونا بیٹا اس کا بورڈ اس کی کوئی بھی طرفداری نہیں کرتا۔ آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، مختصر یہ کہ آپ نے جو جہاں پہ لکھے سوال نمبر بیٹا لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں لکھے سوال نمبر، اس کے بعد نظم کا خلاصہ لکھیں بیٹا، آگے لکھیں نظم شاعر کا نام لکھے بیٹا، جی بیٹا آپ نظم کا عنوان لکھیں، آگے نیچے لکھیں شاعر کا نام لکھیں، ظاہر سی بات ہے نظم کا بچوں آپ نے نام بھی عنوان لکھنا ہوتا ہے، شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، نیچے بیٹا آپ نے نظم کا خلاصہ لکھ دینا ہے، اور کسی بھی نظم کے کسی بھی شعر کا مفہوم بیٹا آپ کے ذہن سے جانا نہیں چاہیے، ترتیب سے لکھیں، ترتیب بھی بیٹا اشعار کی آگے پیچھے کریں گے تبھی نمبر کٹتے ہیں، آپ کسی شعر کا مفہوم نہیں لکھتے تبھی بیٹا کرتے ہیں، اکثر بچے کیا کرتے ہیں ایک دو اشعار کے مفہوم بیٹا نظم کے خلاصے میں نہیں ہوتے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ نظم کے جو اشعار کے جو مفاہیم ہیں آپ کہیں ہیلپی بک سے بھی بیٹا اگر یاد کر رہے ہیں تو وہاں سے صرف مفہوم ان کے یاد کر کے ترتیب سے لکھنے کا عمل بیٹا یہ خلاصہ اس کا مناسب اس انداز میں ہو جائے گا۔ 15 لائنوں کا بیٹا آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ نثر پارہ کی تشریح بیٹا آپ کی 5 صفحوں کی ہونی چاہیے، ہر صفحے پہ 2 حوالے ہونے چاہیے، اور ایک نثر پارہ کی تشریح میں آپ کے 8 سے 10 حوالے بیٹا آپ کے لازمی ہیں، 4 صفحے لکھتے ہیں تو 8 حوالے، 10 صفحے لکھتے ہیں تو بیٹا 5 صفحے لکھتے ہیں تو بیٹا آپ کے 8 سے 10 حوالے بیٹا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ کا آ گیا خط۔ خط بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خط میں آپ نے بیٹا یہ جو سوال نمبر لکھ دیا، خطوط نویسی لکھ دیا، اس کے بعد آپ نے بیٹا لکھ دیا امتحانی مرکز۔ امتحانی مرکز آپ نے لکھا، ایک نمبر بچوں آپ کو یہاں سے مل گیا، ایک نمبر یہاں سے ملا، آگے بیٹا آپ نے تاریخ لکھی، ایک نمبر بچوں آپ کو یہاں سے مل گیا، آپ نے جس بندے کو خط لکھ رہے ہیں بیٹا ایک نمبر آپ کو یہاں سے مل گیا، آگے بیٹا السلام علیکم لکھتے ہیں، ایک نمبر یہاں سے مل گیا، 4 نمبر بچوں آپ نے یہاں تک سمیٹ لیے، ایک نمبر بیٹا آپ کو یہاں سے مل گیا 5، اور 5 نمبر بیٹا یہاں سے 10 نمبر آپ کے مکمل۔ کوشش کریں جب آپ خط لکھ لیں تو ان حصوں کو دیکھیں کہ یہ جو 5 نمبر والے ہیں جہاں سے ہم کو ایک ایک نمبر ملتا ہے بیٹا یہ بالکل درست ہے یا نہیں، یہ وہ خط ہے جو ہم رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، پیاروں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو بیٹا لکھتے ہیں، جو اپنے اپنوں کو لکھتے ہیں بیٹا یہ وہ خط ہے، اس کا طریقہ وہ ہے۔ تو آپ بیٹا کوشش کریں یہ جو درمیانی حصہ ہے اس میں آپ کوشش کریں 3 4 سے 5 پیراگراف بنائیں، اور کیا کریں پہلے پیراگراف میں آپ تعارف پوچھ لیتے ہیں، تعارف پوچھنے کے بعد دوسرے پیراگراف میں بیٹا آپ بات کو مختصر سا شروع کرتے ہیں، تو کوشش کریں بات کو جلدی ختم نہ کریں بلکہ 2 صفحوں تک بیٹا اس کی بات لے کر جائیں، اور خط میں سے آپ اگر 2 صفحوں کا لکھتے ہیں تو آپ کو کم از کم خط میں بیٹا آپ کو 10 میں سے کم از کم 9 ملیں گے، اگر آپ نے لفظوں کی ترتیب اور درمیان میں بیٹا کوشش کریں ایک خط میں 2 سے 3 حوالے، 3 حوالے بیٹا بہترین ہے، 3 حوالے لکھ لیں، 4 لکھ لیں، سے بیٹا زیادہ نہیں ہونے چاہیے، 3 بہترین ہے، یا کم زیادہ سے زیادہ بیٹا آپ 4 لکھ لیں۔ تو اس کے بعد بیٹا ایک خط کا طریقہ تو اوپر ہم نے دیکھ لیا، دوسرا بیٹا یہ خط ہے، اس خط میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اس خط میں دیکھتے ہیں کہ کچھ خط ہیں وہ رشتہ داروں کے نام ہیں، رشتہ داروں کے نام ہے، عزیزوں کے نام ہے، دوستوں کے نام ہے، پیاروں کے نام ہے بیٹا، ایک خط وہ ہے جو کسی اخبار کے نام ہے، کسی رسالے کے نام ہے، کسی پیپر کے نام بیٹا خط ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے امتحانی مرکز لکھا بیٹا 1 نمبر ملا، آگے لکھی تاریخ 1 نمبر بیٹا یہاں سے ملا، آگے بیٹا آپ نے لکھا، اچھا اب باقی جو خط ہیں بیٹا ان میں اور اخبار والے خط میں بیٹا فرق یہ ہے
آپ نے یہاں بیٹا تھوڑی سی عبارت بدلنی ہے، محترم مدیر لکھنا ہے، روزنامہ لکھیں، آگے لکھیں امن لکھ دیں بیٹا، روزنامہ اس کا نام لکھ دیں، آگے شہر اپنا نام لکھیں بیٹا، یہاں پہ ندائیہ کی علامت لگائیں، ایک نمبر یہاں سے، ایک نمبر یہاں سے، ایک نمبر بیٹا یہاں سے بیٹا سلام لینے کا ایک نمبر، اور یہ واسلام آقا آپ کا مخلص علی بے جیم دال بیٹا، یہ کوشش کریں یہ جو السلام علیکم کا طریقہ ہے یہی لکھیں، واسلام کا طریقہ یہی لکھیں بیٹا، ان لفظوں کی اور کوئی بھی املا نہیں ہے، جس ترتیب سے بیٹا میں نے آپ کو یہ خاکہ بنا کے دیا ہوا ہے اسی ترتیب سے یہ لکھیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی۔ اچھا مدیر کے نام بیٹا جو خط ہوتا ہے اس میں آپ نے پہلے جو حصہ ہے اس کا، جی بیٹا مدیر کے نام کے خط میں آپ کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد یہاں پر نفس مضمون میں آپ کیا کریں گے، پہلے پیراگراف میں آپ نے بیٹا بات کرنی ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے آپ کا اخبار پڑھ رہا ہوں، اس میں ملکی اور غیر ملکی دونوں خبریں شامل ہوتی ہیں، اور اس اخبار میں جو خبریں شامل ہوتی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، ملکی مسئلے مسائل، ملکی اور غیر ملکی دونوں مسئلے مسائل اور اس کے اہم جو تبدیلیاں ہیں جو حالات ہیں اس کے اوپر مفصل اور اہم باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کا اخبار میں بڑا پسند کرتا ہوں اور مجھے آپ کا اخبار پڑھنے میں بڑی دلچسپی ہے۔ اچھا بیٹا آپ نے ہر مدیر کے نام جتنے خط ہیں اس کے شروع میں یہ آپ نے بیٹا تمہیدی پیراگراف لکھنا ہے، اس کے بعد آپ اپنی بات کو ترتیب سے چلائیں بیٹا، ہر خط آپ کا 2 صفحوں کا بہترین ہے، 2 صفحوں کا بیٹا لکھ لیں کافی ہے، اور اس میں بیٹا آپ کوشش کریں حوالے 2 سے 3 لکھ لیں، 3 حوالے بہترین ہے، اور بیٹا کوشش کریں کہ اس خط کو اچھے سے لکھیں، لفظوں کا چناؤ اچھا کریں تاکہ آپ کے 10 میں سے 10 نمبر اس حصے میں آئیں۔ اس کے بعد آپ کا بیٹا آ گیا مضمون، اس کے بعد بیٹا آپ کا آ گیا مضمون، اس مضمون میں بیٹا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو سوال نمبر آپ کا ہے کیا کہتے ہیں، آپ کا سوال نمبر جو ہے مضمون کا، اس میں بیٹا آپ کا مضمون آ گیا، مضمون آپ کو 3 آئیں گے، آپ نے تینوں مضامین میں سے سوچنا ہے کون سا ایسا مضمون ہے جس کی تیاری آپ کی اچھی ہے، جو آپ کو زیادہ اچھے آتا ہے، اور جس کے حوالے آپ کے پاس بیٹا زیادہ ہیں، زیادہ سے مراد جس کی آپ کیا کہتے ہیں جس میں کوٹیشن، جس میں اشعار جس میں اشعار، جس میں حدیث، اس میں قرآن پاک کا ترجمہ، کسی میں قول، جس میں مقولہ بیٹا آپ لکھ سکتے ہیں، وہ کون سا مضمون ایسا ہے۔ اچھا بیٹا آپ نے یہ مضمون سوچ لیا، مضمون سوچنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہم ترتیب اس کی پریکٹس کرتے تھے، جیسے ہم کلاس میں بیٹا لکھتے تھے، اسی لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے بچوں یہ کرنا ہے اس کے اہم نکات کی یہاں آپ نے ہیڈنگ دینی بیٹا، ہیڈنگ یہاں دینی ہے، اہم نکات لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے نیچے کیا لکھنا ہے، جی بیٹا مختصر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ کچھ اہم چیزیں لکھی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو بیٹا ہم دیکھتے ہیں۔ فرض کی آپ کے پاس مضمون آ گیا، کوئی بھی مضمون آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں یہ مضمون میں نے لکھنا ہے، آپ کے پاس فرض کیا مضمون آیا وقت کی پابندی، تو یہ مضمون بیٹا 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شخصی، ایک ہوتا ہے غیر شخصی۔ اگر آپ کو کسی بھی پرسنالٹی پہ، کسی بھی انسانیت پہ، کسی بھی کوئی قومی ہیرو ہے، کوئی محسن انسانیت آ گیا، کوئی پسندیدہ شاعر آ گیا، کسی بھی شخصیت پہ بیٹا آیا تو آپ کیا لکھیں گے، سب سے پہلے اس کا تعارف لکھیں گے، اس کے بعد بیٹا اس شخصیت کی اہم اہم خوبیاں، وہ خوبیاں جو اس نے معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے بیٹا کی ہیں، جس وجہ سے بیٹا وہ مشہور ہے، وہ کون کون سی باتیں ہیں بیٹا وہ لکھیں گے، یہ ہے شخصی مضمون۔ اگر غیر شخصی آئے گا تو بیٹا شروع میں تعارف نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے تمہید، تمہید سے مراد یعنی کہ وہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بیٹا ایک پیراگراف لکھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے کوئی آپ کا مضمون آ گیا، آپ نے کیا کرنا ہے 2 لمحوں کے لیے، آپ نے 2 لمحوں کے لیے بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سوچنا ہے اس مضمون میں کون کون سی باتیں لکھ سکتی ہوں، جتنے بھی بیٹا مضامین آتے ہیں نا یہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہے، آپ کے ارد گرد کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ سارے آتے ہیں لیکن آپ کو اس کی ترتیب اور لکھنے کا طریقہ تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا وقت کی پابندی آ گیا، فرض کی آپ نے لکھی شروع میں تمہید، تمہید کے بعد آپ نے بیٹا دی نمازوں کی مثال، اب نمازیں کیسے وقت کی پابند ہیں بیٹا یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، روزوں کی مثال، روزے کیسے وقت کی پابند ہے بیٹا، ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ ہر مہینے میں 2 2 3 3، یا وہ رمضان کے مہینے کے رمضان روزے ہر مہینے میں 2 2 3 3 بیٹا آ رہے ہیں، وہ اپنے وقت پہ آتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا دن اور رات کی مثال ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن اور رات اکٹھے ہو جائیں، یہ اپنے وقت کے پابند ہے۔ قومیں بیٹا وقت کی پابند ہے، قومیں کیسے وقت کی پابند ہوتی ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے، اسلامی راتیں جو ہیں جیسے ہے شب برات ہو گیا، شب معراج ہو گیا، شب قدر ہو گیا، بیٹا یہ راتیں کیسے ہیں یہ بھی وقت کی پابند ہے۔ اچھا عیدین وقت کی پابند ہے بیٹا، طالب علم وقت کا پابند ہے، پہلوان وقت کا پابند ہے۔ تو یہ آپ نے معاشرے کے ادھر ادھر کی بیٹا مثالیں دیکھنی ہیں، اور مثالیں دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ شروع میں نا آپ نے کوشش کرنی بیٹا 15 سے 20 اس طرح کے نا اہم اہم پوائنٹ، اس طرح کے ہیڈنگ یا کی پوائنٹ بیٹا آپ نے لکھ لیے، آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے اہم نکات، اہم نکات لکھنے کے بیٹا نیچے یہ کی پوائنٹ آپ نے یہ اہم سرخیاں یہ ہیڈنگز بیٹا لکھ لی۔ اب ہوا یہ کہ آپ نے بیٹا شروع میں یہ 20 پوائنٹ بنا لیے، 20 پوائنٹ بیٹا بنانے کے بعد اب اس کا فائدہ یہ ہے
آپ ہر ایک نقطے کو دیکھیں گے، ایک پوائنٹ کو دیکھیں گے، ہر پوائنٹ پہ آپ نے آدھا آدھا صفحہ 10 10 لائنیں بیٹا لکھ دینی ہے۔ اگر آپ کیا کریں، اگر آپ ہر 20 آپ نے ہیڈنگ بنا لی، 20 ہیڈنگ میں بیٹا آپ کسی بھی بارے میں دیکھیں نا، آپ کے پاس نماز ہے، نمازیں کیسے وقت کی پابند ہوتی ہیں، یہ کسی بھی مسلمان کو ویسے ہی اس کے بارے میں معلومات ہے کہ نمازیں وقت کی پابند ہیں، فجر اپنے وقت پہ ہو رہی ہے، ظہر وقت پہ ہو رہی ہے، عصر وقت پہ ہو رہی ہے، عشاء وقت پہ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جمعہ کی نماز وقت پہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بیٹا آپ کہیں گے کہ عشاء کی نماز وقت پہ ہوتی ہے۔ کچھ ساری نمازیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ ساری ایک ہی وقت میں پڑھی جائیں، بلکہ ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو نمازیں، اچھا روزے ہیں بیٹا، اسلامی مہینے میں سے رمضان اپنے وقت پر آتا ہے، اور اس کے جو روزے ہیں وہ اسی مہینے میں شروع ہوتے ہیں، وہ کسی اور مہینے میں نہیں آتے۔ اچھا دن رات بیٹا کیسے وقت کے پابند ہیں۔ تو یہ ہر موضوع پر بیٹا، ہر سرخی پر، ہر ہیڈنگ پر، ہر بیٹا کیا کہتے ہیں نا اہم نقطے پر آپ نے صرف 10 لائنیں لکھنی ہیں۔ اس سے بیٹا آپ کو یاد بھی کم کرنا پڑے گا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس آپ نے بیٹا یہ یاد کرنا ہے، اگر نمازوں کی مثال دینی ہے اس کے نیچے بیٹا آپ نے اس کا حوالہ یاد کرنا ہے، رمضان کی بات کرنی ہے تو بیٹا آپ نے اس کا حوالہ اس کے نیچے دینا ہے، دن رات کی بات کرنی ہے تو اس نے بیٹا آپ کے حوالہ دینا ہے، سورج چاند کی مثال دے سکتے ہیں اس کے نیچے بیٹا آپ نے اس کی کوٹیشن، اس کا حوالہ بیٹا آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے۔ قومیں کیسے وقت کی پابند ہیں، مثال کے طور پہ وہ قومیں جو وقت کی پابندی کرتی ہیں وہ معاشرے میں سرخرو ہوتی ہیں اور کامیابی اور فلاح پاتی ہیں۔ اب جہاں قوموں کی مثال دیں گے اس کے نیچے بیٹا ہم یہ کوٹیشن لکھ سکتے ہیں۔ اسلامی راتوں کی مثال ہے، جیسے میں نے بتایا شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، یہ بیٹا اسلامی راتیں ہیں ہمارے لیے۔ اچھا عیدین کی مثال ہے ہمارے پاس، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے بیٹا، یہ عیدیں ہیں، یہ بھی وقت پہ آتی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ رمضان کہیں اور گزر گیا، چھوٹی جو عید ہے آپ کی عید الفطر وہ کہیں اور آگی، بیٹا وہ دونوں وقت کی پابند ہے۔ رمضان وقت کا پابند ہے بیٹا مہینہ، اس کے ساتھ آپ کی عید الفطر بھی وقت کی پابند ہے کہ رمضان کے فوری بعد آئے گی، ایسا نہیں ہوتا رمضان مکمل ہونے کے بعد، روزے مکمل ہونے کے بعد 15 دن بعد عید آئے بیٹا۔ تو یہ ساری چیزیں بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، اہم نکات یہاں لکھیں گے تو بیٹا آپ کی یہ ترتیب بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ نے بیٹا کوشش کرنی ہے اس کے آپ نے بچوں 10 صفحے لکھنے ہیں، اس کے آپ 10 صفحے لکھیں گے بیٹا تو کیا ہوگا، آپ کے مضمون ایک صفحے کے آپ نے 2 نمبر سمجھنے ہیں۔ اگر آپ حوالہ نہیں سمجھ دیتے تو آپ نے سمجھنا ہے میرے ایک صفحے کا 1.5 نمبر آئے گا۔ اگر بچوں آپ ایک صفحے پر 2 حوالے دیتے ہیں، مضمون ہے، اشعار کی تشریح ہے، نظم کی تشریح ہے، غزل کی تشریح ہے، عبارت کی تشریح ہے، اس کے بعد بیٹا آپ کا مضمون ہے، ایک صفحے پر 2 2 حوالے بچوں ہونے چاہیے۔ حوالوں سے مراد آپ قرآن پاک کا ترجمہ، حدیث پاک کا ترجمہ، کسی کا قول، کسی کا مقولہ، شاعر کے شعر کا ایک مصرع، دونوں مصرے بیٹا اس طرح لکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا یہ مضمون بہترین تیار ہو جائے گا۔ کوشش کریں صاف لکھیں بیٹا، نفاست کا خیال رکھیں، پریزنٹیشن کا تھوڑا خیال رکھیں، صاف ستھرا لکھیں، کٹنگ زیادہ نہ کریں، اور املا کی بیٹا اغلاط نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ اس جوابات کی لینتھ کی ترتیب بیٹا دیکھیں گے، اور جیسے میں نے کہا ہے اتنی ہی لینتھیں رکھیں گے، اتنی بڑے بیٹا طوالت سے لکھیں گے تو کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کے 90 سے زائد نمبر آ جائیں گے۔ انسان کا بیٹا کام ہے اپنی طرف سے کوشش کرنا، آپ محنت کریں، مشقت کریں بیٹا، اللہ آپ کو اس کا اجر، اس کا پھل دینے والا ہے۔ تو آپ کا کام ہے بیٹا اپنی طرف سے بہترین بنا کے پیش کرنا، باقی آپ کی قسمت میں اللہ کی طرف سے جتنی بیٹا آپ کے لیے اجر اور پھل لکھا ہوگا وہ آپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ جی بچوں یہ کچھ ضروری ہدایات ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے، یہ اس کو دیکھ لیجئے، اسی کے مطابق بیٹا آپ نے پیپر لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے 90 سے زائد نمبر آ جائیں گے بیٹا انشاءاللہ۔ اچھا اس کے بعد بیٹا نیچے یہ میں نے لکھا ہوا ہے کون سی چیز کتنے منٹ میں لکھنی ہے، کتنی لینتھ ہونی چاہیے، کتنے صفحات ہونے چاہیے بیٹا، وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے جوابات لکھنے کے لیے بہترین اوقات کار، یعنی آپ نے ٹائم کیسے مینج کرنا ہے اور اس کی لینتھ بیٹا کیسے رکھنی ہے۔ کثیر الانتخابی یعنی بیٹا کوشش آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے 20 میں سے 20 آپ کے MCQs ٹھیک ہونے چاہیے۔ کثیر الانتخابی ٹھیک ہوں گے تو بیٹا کیا ہوگا، آپ کے 90 سے زائد نمبر آئیں گے۔ اب دیکھیں نا آپ کے فرض کیا 7 سوال ہیں، 7 میں سے اگر وہ کہیں سے ایک ایک بھی کاٹتا ہے تو آپ کے 20 میں سے یہ ٹھیک ہے، 80 میں سے 7 گئے تو 73 رہ گئے بیٹا، 73 میں آپ نے 20 ایڈ کیے تو آپ کے 93 نمبر یہی ہو گئے۔ تو آپ 20 MCQs بیٹا درست کریں گے تو آپ ٹھیک ہوگے۔ 20 نمبر بیٹا آپ 20 منٹ کے لیے، 20 MCQs کے لیے بیٹا آپ کو 20 منٹ الگ ملیں گے، 2 گھنٹے 40 منٹ میں بیٹا نیچے یہ آپ کی 32 صفحات کی بیٹا شیٹ ہوتی ہیں، تو آپ اس کی بیٹا اس کی ترتیب یہ دیکھیں۔ اشعار 5 آئیں گے بیٹا، آپ نے 50 منٹ میں 11 صفحے لکھنے ہوتے ہیں۔ عبارت 2 پیراگراف آتے ہیں، آپ ایک کریں، 30 منٹ میں بیٹا لکھنا ہوتا ہے، 6 صفحات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیٹا سبق کا خلاصہ ایک آئے گا، 2 آئیں گے، ایک کرنا ہے، 15 منٹ میں بیٹا حد ختم ہونا چاہیے، اس کے آپ نے بیٹا 2.5 صفحات لکھنے ہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ 2 اور 5 ہو گیا غلطی سے بیٹا، یہ آپ کے 2.5 صفحات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد بیٹا
اس کے بیٹا 2.5 صفحات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد بیٹا آ گیا نظم کا خلاصہ، یہ بیٹا 5 سے 7 منٹ میں لکھتے ہیں بیٹا، 5 منٹ میں لکھیں کوشش کریں، 15 لائن کا بیٹا یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا آ گیا مضمون، مضمون بیٹا آپ کا 45 منٹ، یہ میں نے ترتیب بنائی ہے اس حساب سے بیٹا، یہاں مضمون میں 45 منٹ بیٹا میں نے آپ کے لیے نکالے ہوئے ہیں، 45 منٹ میں بیٹا مضمون لکھیں 10 صفحوں کا۔ اچھا ظاہر سی بات ہے بیٹا آپ 45 کے 45 صفحے مکمل تھوڑی لکھیں گے، جب آپ درمیان میں کہیں کوٹیشن کہیں حوالہ ایڈ کرتے ہیں بیٹا، وہ آپ کی جو لائنیں ہیں، جو آپ کے پیراگراف ہے، اس کی وہ تھوڑا لکھنا کم پڑ جاتا ہے، حوالے زیادہ شامل کرنے سے بیٹا کیا ہوتا ہے، آپ کو لکھنا کم پڑے گا اور آپ کے یہ 10 صفحے جلدی بیٹا ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں جو اندر آپ نے شعر لکھنا ہے، کسی کا قول لکھنا ہے، مقولہ لکھنا ہے، وہ بغیر کٹ کے لکھیں، اور جو اہم اہم ہیڈنگ ہے، جو جیسے حصہ انشائی ہو گیا، شاعر کا نام، نظم کا عنوان، سبق کا خلاصہ، بیٹا یہ آپ کٹ مارکر سے دیں، اور جہاں پہ آپ نے شعر لکھنا ہے، کسی کا قول لکھنا ہے، مقولہ لکھنا ہے، حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے بیٹا، قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا ہے، کسی کا قول لکھنا ہے، وہ بغیر کٹ کے دیں تاکہ آپ کا وقت بچے۔ مضمون بیٹا آپ نے 45 منٹ میں 10 صفحے لکھنے ہیں۔ آگے بیٹا آپ نے خط لکھنا ہے 15 منٹ میں 2 صفحے، 2 سے 2.5 بیٹا صفحے لکھنے ہیں۔ یہ بچوں آپ کی بہترین ایک 90 نمبر لینے کا یا 90 سے زائد نمبر لینے کا بیٹا یہ ایک فارمولہ ہے، آپ کوشش کریں اس پر عمل کریں تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور آپ کو آپ کی محنت کے مطابق بیٹا اس سے زیادہ اللہ آپ کو نوازے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو بچوں، آباد رہیں، خوش رہیں، محنت کریں۔ اللہ حافظ۔